नामदू नसली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कल हम बात कर रहे थे सूरह बनी इसराइल की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्लिम मुआशरे की जब तश्कील फरमा रहे थे 10 अहकामात नाज़िल किए। 3 कल के प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जिसमें पहला था तौहीद, दूसरा था माँ बाप की इताअत, ख़ास करके जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, और तीसरा था रिश्तेदारों के साथ, मिस्कीनों के साथ, मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करें। अगले 3 अहकामात, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 10 अहकामात हैं इनकी बहुत मुमासलत है उन 10 अहकामात से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल हुए माउंट सिनाई पे, जिनको 10 कमांडमेंट्स के नाम से याद किया जाता है। चौथा अहकाम जी, औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हमने आजकल देखा है हालात तो ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गुर्बत के हाथों तंग आकर लोगों ने बच्चों को मारा और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल ना करो। पांचवा अहकाम, बदकारी से बचो, बेशक वो बेहयाई है और बुरी राह है। छठी चीज़ के नाहक किसी को कत्ल ना करो, और ये तो कुरान में भी है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया उसने गो के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बहुत हमें लगता है कि ये बातें बहुत हमने सुनी हैं। हर जुमा जब हम पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो मौलाना साहब से सुनते हैं, फिर किसी के पास बैठ जाते हैं, वो भी ये बातें सुनाते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, हिट करती हैं ब्रेन को। लेकिन उसके बावजूद द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो टकराती है और कुछ करती नहीं है हमारे दिमाग में। हम उसी तरह अपने लाइफस्टाइल में मस्त हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान में जो कुछ कह दिया उसके बावजूद हम अपनी ही डगर पर चल रहे हैं, मस्त हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं, अपनी अपनी अना के बुत में फंसे पड़े हैं। तो अगर बंदा सोचे आराम से बैठकर, ख़ास करके रमज़ान में, कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तो एक दफ़ा रूह कांपती है बंदे की। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रेगुलर पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का ट्वीट है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन्होंने कहा, जी मैं सब पर वाज़ेह कर दूँ कि हमारी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत जब ही कार्रवाई की जब उन्होंने रियासती अमलदारी को ललकारा और कूचा व बाज़ार को फसाद से भरते हुए अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हुए। कोई भी आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो जो एक माइंडसेट है दैट नोबडी इज अबव द लॉ, हर कोई कानून के ताबे है। वो कह रहे हैं कि टीएलपी को इसीलिए हमने बैन किया है क्योंकि इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी थी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जब उनसे जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से सवाल हुआ, जो कि उनके बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं, तब भी उन्होंने यही बात की कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए। सवा साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। 26 रुपये बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-30 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उसको उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का क्लियर ये मैसेज है कि अगर आप सड़कों पर जलाओ घेराव करेंगे, किसी के घर की इज्जत को पामाल करेंगे, किसी की प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, तो कानून हरकत में आएगा। अच्छा, दूसरी बात, जहांगीर तरीन साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा अपने केस के हवाले से? बार बार ये बात चलती है जी, शुगर माफिया ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई। मेरे पे आज तक तीनों FIR में किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्ज़ाम है।
शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्ज़ाम नहीं है, चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। जो FIR है आपके सामने है वो मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बज़ाहिर वो वार्निंग दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि सर जी बात सुन लें, नहीं तो फिर हम भी कोई लाएमल तय करेंगे। राजा रियाज ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा? तहरीक इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा का अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। ये हम आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, नहीं तो फिर जो भी वो कह रहे थे वो आप लोगों ने सुन लिया। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को रमज़ान भी मुबारक। एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा पाकिस्तान में, और ऐसे ही पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ और हर कोई कानून के ताबे होगा, फिर चाहे वो TLP क्यों ना हो, जिन्होंने सड़कों पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया, मुसाफिर गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर चाहे वो जहांगीर तरीन ही क्यों ना हो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पुराने दोस्त हैं, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए जहाज तक इस्तेमाल हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और फिर चाहे वो जहांगीर तरीन के सपोर्टर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो राजा रियाज साहब जो कह रहे थे हम आखिरी दफा आपसे अपील करें प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी बात सुने, नहीं तो हम अपना लाएमल तय करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है, बिकॉज परहैप्स ही थिंक्स कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, या कानून की बालादस्ती होना चाहिए। तो अपोजिशन मेंबर के तौर पे आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हंस रहे हैं आप, फरमाइए। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया आज, और आपने ये भी अपने इब्तदाइये में बताया हमें कि कुरान की आयत का हवाला देकर के बच्चों को गुर्बत की वजह से कत्ल ना करो, ये आप ही ने कहा। कुरान शरीफ में उस हुकूमत के मुतालिक भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा जो आपने नहीं कहा, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दें। तो ज़रा एक हवाला उस आयत का भी देते जिसमें हुक्मरानों की हुक्मरानी का भी जिक्र किया जाए, और ये भी बताया जाए कि जी मैं तो वैसे ही आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका लिंक है वो तमाम गुफ्तगू। फरमाइए। तो उन हुक्मरानों के मुतालिक और उस हुकूमत के मुतालिक जो कुरान में और हमारी इस्लामी तारीख के अंदर जो लिखा पड़ा है, ज़रा उसका भी जिक्र करते चले जाइए, जहाँ पे लोग अपने बच्चे जलाने पे मजबूर हो जाएं और ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं। अब मैं आपके दूसरे नुक्ते की तरफ आता हूँ। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता पेश किया जिसमें आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं किसी को कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाने दूंगा और कानून के ऊपर के ऊपर अमल बर्दारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही होगी। जिस दिन पार्लियामान क्रेने ला के पार्लियामान की दीवारें तोड़ी थी, उस दिन क्या हो रहा था और पार्लियामान पे कब्जा किया था। जिस दिन जाके 3 दिन सेक्रेटेरिएट ऑफ पाकिस्तान बंद रखा था, 3 दिन, और काम नहीं हो सका था वफाकी हुकूमत का, उस दिन क्या हो रहा था भाई। जिस दिन PTV के ऊपर जैसे हमला आवर जो दुश्मन मुमालिक के अंदर जब फतह करते हैं तो सबसे पहले, या जब कोई किसी मुल्क पे कब्ज़ा होता है तो सबसे पहले वहाँ के नशरियाती जो इदारे हैं उन पे कब्ज़ा किया जाता है। जब PTV पे कब्ज़ा करके विक्ट्री के निशान बनाए गए थे, उस वक्त क्या हो रहा था। जब वो SSP की आज भी तस्वीर आपके सामने होगी जिसे घसीटा गया था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, उस एवेन्यू जिसका नाम दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसका सर फाड़ दिया गया, वो कई हफ्ते तक अस्पताल में रहा। उस दिन क्या हो रहा था और कौन कर रहा था ये सब कुछ। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज आपने सुबह सुना हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर बनते ही सबसे पहला ऐलान ये किया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इदारों के मुतल्लिक बल्कि अफसरान के मुतल्लिक बात की है। वो आपको याद है, ओए IG मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा, किसने कहा था वो। उस दिन क्यों नहीं हुआ दहशतगर्दी का और आज क्यों नहीं किया दहशतगर्दी का मुकदमा। ओए IG मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा।
اور وہ جلاؤ اور آگ لگاؤ اور گھراؤ وہ اور شلواریں گیلی، وہ تمام گفتگو جو ہے وہ آج آپ چلائیں اور مجھے بتائیں کہ اس دن دہشت گردی کا، اور آج کیوں نہیں؟ آج ریاست مدینہ کے اندر وزیر اعظم خود اپنے اوپر کیوں نہیں دہشت گردی کا مقدمہ کرتے اگر ٹی ایل پی کے اوپر یہ تمام مقدمات بنتے ہیں تو؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، میں تو حیران ہوں ٹھیک ہے، کہ یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں ذرا جے کے ٹی کا بھی آپ کو جواب دے دوں ورنہ میں اگلے راؤنڈ میں دے دوں گا، لیکن ایک ہی دفعہ سنتے جائیں ذرا جے کے ٹی کا بھی جواب۔ اگلے راؤنڈ میں چلتے میں نے آپ کو یاد ہے نا پچھلی مرتبہ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے جامع طریقے سے اپنے اعتراضات سامنے رکھے ہیں اور بڑے لاجیکل ہیں، لیٹ دی گورنمنٹ آنسر دیٹ، اس کے بعد پھر ہم جے کے ٹی پہ بھی بات کریں گے، رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے، لیکن پھر میں ذرا آپ کو جہانگیر ترین کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ جی کریں گے۔ علی محمد خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی دیوار توڑی، 3 دن سیکریٹریٹ بند رکھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، ایس ایس پی کی ہڈی توڑی، ایس ایس پی کا سر پھاڑا، پھر اوے آئی جی میں تمہیں اندر کر دوں گا، اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، پھر وہ شیخ صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا جلاؤ گھراؤ، شلواریں گیلی، فلانا ٹمکانا، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، اور آپ نے بڑا اچھا ابتدائیہ آج دیا ہے اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح آپ اس کو پورا رمضان جاری رکھیں۔ آپ خود وکیل ہیں انشاءاللہ بیرسٹر صاحب، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹو رانگس ڈزنٹ میک ون رائٹ۔ ماضی میں کسی بھی جماعت نے اگر کچھ غلط کیا ہے، وہ آج کسی اور جماعت، کسی اور شخص کی غلط کرنے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو واقعات 2014 کی طرف آج اشارہ کیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے، باقاعدہ اس پہ ان کو جس پہ شک تھا ان پہ دہشت گردی کے پرچے انہوں نے کاٹے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا، ہمارے صدر مملکت پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا، اسد عمر صاحب جن سے زیادہ پڑھا لکھا شاید ایوان میں کم ہی ہو، ان پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹا۔ انتہائی محترم، انتہائی سافٹ سپوکن اور ایک جینٹل مین ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، ان پہ بھی، حتیٰ کہ شیرین مزاری صاحبہ جیسی خواتین کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی جو ہے روڈوں پہ، اور یہ جو ہمارے علامہ اقبال کے پوتے ہیں نواسے ہیں ولید اقبال صاحب جیسے لوگوں کو، آج ہمارے احمد اظہر جو ہیں، ان جیسے لوگوں کو بالوں سے پکڑ کے انہی اسلام آباد کی روڈوں پہ جب گھسیٹا گیا تو میرے خیال میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس وقت پاکستان سے باہر تھے، ورنہ یہ اتنے ان کا اندر ماشاءاللہ ایمان کی طاقت ضرور ہے۔ وہ میاں صاحب کو انہوں نے لازماً کوسچن کیا ہوگا کہ کم از کم اس طرح تو نہ کریں۔ وہ جو پرچے کٹے، عدالتوں میں پیشیاں ہوئیں اور کیسز عدالتوں میں تھے، کچھ ختم ہوئے، کچھ جاری ہیں، اور 2014 میں وہ واقعات ہوئے تو آپ وہ ساس بہو کی لڑائی کی طرح بار بار وہ باتیں نہ دہرائیں۔ اس سے ایگزیکٹلی 4.5 سال، 4.25 سال، 4 سال آپ ہی کی حکومت تھی۔ اگر کسی شخص میں کچھ بھی سقم ہوتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ نہ چھوڑتے ہیں۔ وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ سر۔ یہ دوسرا دیکھیں بیرسٹر صاحب، یہ ایک بات ہم کلیئر کر لینا، میرے گھر یا آپ کے گھر یا ان کے گھر کسی کے گھر سے کھانا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، بے شک اس ملک میں ہمارے اور آپ کے بچوں نے رہنا ہے۔ اپنی لیڈرشپ کے لیے غلط کام کو ہم صحیح نہ کہیں۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے، لیٹ دم پے دا پرائس۔ جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ ان کی حکومت میں سوال اٹھایا گیا، میرے خیال میں 6-7 مہینے تک سپریم کورٹ میں جا کے وہ بنی گالا کا کیس بھگتاتے رہے۔ میں ایک نقطے پہ روکنا چاہتا ہوں اس سیگمنٹ میں، وہ یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ اگر آپ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے رائبرنڈ کا، لیکن اس کے جواب میں جو آپ کی سینئر لیڈرشپ نے سرکاری افسران کو تھریٹ کیا ہے، وہ کسی مہذب ملک میں الاؤ نہیں ہے۔ ڈاکو اس طرح کرتے ہیں، 2 نمبر لوگ اس طرح کرتے ہیں، ریسپیکٹیبل لوگ ایسا نہیں کرتے۔ آپ سے یہ ہے، آپ نے جو کہا شروع میں ہی that 2 wrongs do not make a right، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر جس طرح سے آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے پرچے عمران خان صاحب سمیت بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ہو گئے، کچھ بھگت رہے ہیں ابھی تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے مان رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ اگر پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا یا پارلیمنٹ کی دیوار ٹوٹی تھی، ایس ایس پی صاحب پہ تشدد ہوا تھا، غلط ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے، آپ کنفیس کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب، وہ جو ایک مومنٹ تھی اس میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی جماعت کے لوگ تھے۔ پی ٹی وی پہ حملہ بالکل غلط تھا، پارلیمنٹ پہ اگر کوئی حملہ تھا بالکل غلط تھا،
اس میں جو انوالو تھے ان پہ بالکل کیسز ہونے چاہیے. جو پرچے آپ نے کاٹے دہشت گردی کے آپ نے غلط کاٹے, اس کا جواب ہماری جماعت نے دیا وہاں پہ. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے اس دن اس SSP صاحب کو جو ہے ان کو زخمی کیا تھا, اس نے غلط کیا تھا, بٹ who was stopping them to proceed against those people for 4 long years? ہماری لیڈرشپ نے تو اپنا جواب دیا. آپ عدالتوں میں کیسز لے کے گئے اور وہاں 788 دہشت گردی کے پرچے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان لوگوں پہ کٹے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے تو صرف ایک سوال ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے, غلط ٹرانسفر ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. Who has given the top leadership, second tier leadership of Noon League the right کہ وہ جائیں اور سرکاری ملازمین کو تھریٹ کریں؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بیرسٹر صاحب, یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا. اور وہی آج آپ کے بات میں آپ کے پروگرام میں آج دین کی بات چلی ہے, تو اسی بات پہ میں اس سیگمنٹ میں روکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب اکثر ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم سے پہلے قومیں جو ہے وہ اسی لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے. اور اگر تو میاں صاحب اور ان کی فیملی کی پراپرٹی ٹھیک ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں, اور اگر مجھے اجازت دیجیے گا میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تھریٹ نہ کریں برائے مہربانی. ٹھیک ہے, میں دکھا دیتا ہوں نا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کا ٹیک اس کے اوپر لیتے ہیں. شرمیلا صاحبہ سنیے گا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا, جس کے اوپر فواد چوہدری نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا, پھرولا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے چیف سیکرٹری کو مخاطب کر کے کہ آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, اور کمشنر لاہور کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے تھے. اب فواد چودھری صاحب نے کیا کہا اس کے جواب میں یہ بھی سن لیجیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا جس میں انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب, کمشنر اور دیگر جو افسران ہیں کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی. یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی شرمیلا صاحبہ وہ تو اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ود واٹ الطاف حسین یوز ٹو سے. آپ لوگوں کا پی ڈی ایم میں تو آپس میں نہیں رہا اس طرح سے اتحاد, تو اب کیا آپ کہیں گی اس میں؟ جی شکریہ احتشام صاحب. دیکھیے پہلے تو میں ایک بات بڑے واضح کر دوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کے جملے کسیں گے اور اس قسم سے انگلیاں اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر قانونی ریاستی جو قانون ہے وہ استعمال کریں گے, تو جن لوگوں پہ اور جن جماعتوں پہ اصل طریقے سے یہ قانون استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. ہم سب اندر بیٹھے رہیں گے اور ملک میں جو باہر ہوتا رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. مجھے بڑی تعجب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے جو آپ نے پڑھ کے بھی سنایا کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا, اور ہم نے ان کے اوپر کارروائی اس لیے کی کیونکہ انہوں نے ریاست کو للکارا. اب ریاست کو للکارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا احتشام صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب سول ڈس اوبیڈینس کی کال دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا بجلی کے بل جلائے تھے, انہوں نے کہا تھا میں بجلی کا بل نہیں دوں گا, اور قوم کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں, بجلی کے بل جلا دیں. واٹ واز دیٹ؟ کیا آپ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ ریاستی اداروں کو نہیں للکار رہے تھے؟ تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی FIR کٹنی چاہیے, ان کی بھی جماعت کو بین کر دینا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ FIRs ہوئیں. علی محمد خان صاحب نے ابھی کہا کہ FIRs ہوئیں, ہم نے بھگتی, کچھ لوگ بری ہو گئے, کچھ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس معاملے پہ نہیں ہوئی, اس معاملے پہ نہیں ہوئی. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. علی محمد صاحب نے بڑی اچھی کس معاملے پر نہیں ہوئی مصدق ملک صاحب؟ 4 شخص ہیں
میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی. یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے جو تقریر کی تھی اس معاملے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب تو اس تقریر کو آپ ٹی ایل پی کے جو معاملات تھے اس کے ساتھ ایگزیکٹلی کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ بھی تو بات ہے نا. میں ابھی کرتا ہوں اپنی باری سے, آنے دیں میری باری, میں کرتا ہوں. ابھی آپ کی باری پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی باری پہ کرتے ہیں. شرمیلا صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیے میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تو ایف آئی آر جو کٹی ہیں وہ تو پی ٹی وی حملے کے حوالے سے کٹی ہیں جی, لیکن جب عمران خان بحیثیت سربراہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب اپنے بجلی کے بل پھاڑ دیں, نہ گیس کا بل دیں نہ بجلی کا بل دیں, اور ریاستی اداروں کو للکارتے ہیں, سول ڈس اوبیڈینس کی کال دیتے ہیں, تو کیا ان کی جماعت کے اوپر ان کے اوپر بین نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے نا. آپ ریاست کو للکار رہے ہیں, آپ لوگوں کو سول ڈس اوبیڈینس کی کال دے رہے ہیں. دیکھیے اس قسم کی باتیں, اس قسم کے معاملات بہت ہی حساس ہوتے ہیں. انہوں جو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا, مجھے بتائیے کہ اگر ٹی ایل پی کے معاملات اتنے خراب تھے تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کیوں کیے, ان کی تمام شرائط کیوں مانی؟ اس کے اوپر تو اعجاز شاہ صاحب کے, فرید قادری صاحب کے دستخط ہیں. اور جب آپ بحیثیت ایک ریاست ایک جماعت کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور پھر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ آپ گرفتاریاں کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی پلان ہے نہیں, نہ کوئی داخلہ نہ پلان ہے, نہ خارجہ پلان ہے, نہ کوئی معاشی پلان ہے. جب آپ گرفتار کریں گے کسی جماعت کے سربراہ کو تو پروٹیسٹ ہوں گی. 4 دن بعد آپ کو خیال آیا کہ اس جماعت کے اوپر بین لگا دیں. اور مجھے ایک بات بتائیے, آج تک پاکستان میں کس جماعت کے اوپر بین لگا اور وہ کامیاب ہوا؟ کیا ان جماعتوں نے دوسرے دیگر ناموں سے اپنے کام شروع نہیں کر دیے؟ یہ تو باقاعدہ ایک فہرست ہے, اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ کے بتا دوں کہ کون سی جماعت. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بین لگنا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. اگر وہ مکمل طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن قانون نے حرکت میں تو آنا ہے نا شرمیلا صاحبہ. بالکل قانون نے حرکت میں آنا ہے. تو قانون 2 دن بعد حرکت میں کیوں آیا؟ جب آپ کے پولیس والے پٹتے رہے, شہید ہوتے رہے, ہسپتالوں میں آکسیجن نہ پہنچ سکی, جب ایمبولینس پھنس گئی, جب لوگوں کی اموات ہوئی, اس کے بعد قانون حرکت میں آیا. 2 دن تک تو مجھے ملک کے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم نظر نہیں آئے, کوئی ایک مجھے وزرا نظر نہیں آیا. کوئی جواب دہ ہے اس ملک کے اندر کہ نہیں ہے؟ لوگ مرتے رہے, ہسپتالوں میں آکسیجن نہ جائے, پولیس والے سڑکوں کے اوپر پٹتے رہے, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ویری انفارچونیٹ. ان کی موت کا مجھے اجازت ہے ایک بریک میں لیتا ہوں, اور پھر بریک کے بعد واپس جب آتے ہیں, ٹھیک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر مصدق ملک کمپیریزن ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں بٹوین دا اسپیچ آف عمران خان, جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی تھی اور بل جلایا تھا اور کہا تھا کہ سول ڈس اوبیڈینس کا میں اعلان کرتا ہوں اور آپ بھی کریں, اور ٹی ایل پی کے جو ابھی کے معاملات تھے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمپیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں. بریک کے بعد ان سے بات. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر صاحب, آپ کمپیریزن ڈرا کرنا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب نے جب وہ تقریر کی تھی انہوں نے کہا جی کہ سول نافرمانی کریں اور بجلی اور گیس کے بل نہ دیں اور پھر بل کو آگ لگا دی. ایک طرف ان کا وہ عمل ہے, دوسری طرف اگر میری پروڈکشن ٹیم دکھا سکے, آئی ڈونٹ نو کہ دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے, لیکن اب کافی دن وہ چلتے رہے ہیں. خیر ابھی پیمرا نے اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جس طرح سے سڑکوں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے سرکاری اور نجی کو, جس طرح سے نقصان پہنچا ہے, پولیس والوں کو جس طرح سے ٹارچر کیا ہے, 587 پولیس افسران اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, جس میں سے 247 کرٹیکلی انجرڈ اکارڈنگ ٹو فواد چوہے صاحب, اور 4 شہید ہوئے ہیں. تو کین یو ڈرا کمپیریزن ڈاکٹر مصدق صاحب؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر پروگرام میں آ کے میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کو سزا کیوں کرنا دی جائے. جس نے ہماری حفاظت کرنے والوں کو شہید کیا ہے ان کو کڑی ترین قانون کے مطابق سزائیں کیوں نہ دی جائیں. اور اگر سڑکوں کے اوپر جتھے آئیں اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں تو کیا یہ ریاست کا یا حکومت وقت کا کام نہیں ہے کہ تیاری کے ساتھ جائے اور لوگوں کی جان و مال اور املاک کی حفاظت کرے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کسی اور ملک نے آ کے حفاظت کرنی تھی ہمارے بچوں کی, ہماری املاک کی, یا ہمارے پولیس افسران کی؟ کس نے کرنی تھی حفاظت؟ وہ کہاں تھے لوگ؟ جس طرح شرمیلا صاحبہ بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ 2 دن کہاں تھی حکومت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اور کس نے ان کو سپورٹ کیا ہے جنہوں نے شہید کیا ہے پولیس والوں کو؟ کون کر سکتا ہے اس ملک کے اندر رہ کے ان کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ لیکن جو کمپیریزن ہے وہ یہ نہیں ہے. جب ایک شخص کھڑا ہو کے بولے کہ آپ پاکستان میں پیسے ہنڈی کے ذریعے منگوائیں تو وہ کیا کر رہا ہے؟
آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر آج کل کا دور ہو اور آج کل کی حکومت ہو تو یہ اس کو بغاوت کہیں گے. جب آپ یہ کہیں کہ انلیگل مین سے سارے پاکستانیوں اپنے پیسے یہاں پہ بھیجو اور سول ڈس اوبیڈینس کرو, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کو ہم سب نے ایک بھرپور انداز میں مذمت کی اس بات کی کہ سارے ملک کے شہر جو ہیں یا بیشتر ممالک جو ہیں شہر جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہے کس طرح پی ٹی آئی نے ایک کے بعد دوسرا شہر بند کیا تھا؟ تو یہ کمپیریزن ایک حلال ہے, پی ٹی آئی کرے تو حلال ہے, اور کوئی اور احتجاج کرنے میں آئے اور شہر بند کرے تو وہ حرام ہے. میں تشدد کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ شہر بند کریں تو حلال اور کوئی اور شہر بند کرے تو حرام. آپ ہنڈی کے ذریعے اور سول ڈس اوبیڈینس اور بل جلانے کے بعد بولیں کہ بند کر دو, غارت کر دو, آگ لگا دو, گھرا دو, جلا دو اس ملک کو, تو وہ حلال, اور کوئی اور کرے تو آپ اس کو بین کر دیں. آپ کو کیوں نہ بین کیا جائے؟ آپ کو کیوں نہیں بین کیا گیا؟ اس وجہ سے بین نہیں کیا گیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کر رہے ہیں اور جو الفاظ آپ بول رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں, ان کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ حق نہیں تھا. اور اگر آج بھی مجھے کوئی بولے تو میں بولوں گا پی ٹی آئی کو کوئی بین نہیں کر سکتا تھا, صرف اس وجہ سے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے اور فرد جذبات کے اندر انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی تھیں جو نہیں ان کو کہنی چاہیے تھی. بالکل قطعاً نہیں کرنا چاہیے, قطعاً نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے اگر پی ایل ٹی کو بین کرنا چاہیے, کس بات پہ بین کرنا چاہیے؟ آپ ان کو پھانسی کی سزا دیں جنہوں نے لوگوں کو شہید کیا, لیکن آپ رائٹ ٹو آرگنائزیشن لوگوں کا جو ہے, فریڈم آف آرگنائزیشن اور فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ کیسے چھین سکتے ہیں لوگوں سے؟ فریڈم آف اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ دہشت گردی کی رائٹ ٹو آرگنائزیشن, رائٹ ٹو اسمبلی, فریڈم آف سپیچ, یہ کانسٹیٹیوشن میں ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھی ہیں, پاس کر کے ہی میں بیرسٹر بنا ہوں. لیکن میں نے بھی پڑھی ہیں, مجھے پتا ہے آپ بیرسٹر ہیں, لیکن میں بھی کافی پڑھ کے آیا ہوں. میں تو چلیں سر آپ نے بھی پڑھی ہوں گی. نہیں ایک منٹ ٹھہریں, ایک منٹ زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. نہیں میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے سے, میں معافی چاہتا ہوں. چلیں آپ کریے بات. آپ قابل بھی مجھ سے زیادہ ہیں, ڈگری بھی آپ کے پاس ہے, اور آپ پڑھے لکھے بھی مجھ سے زیادہ ہیں, اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ جو بات کر, اب میری بھی بات صرف کیونکہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں تو میری بھی گزارش, حقیر سی گزارش سن لیں. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 22 لاکھ لوگ جو ووٹ جس کا لے کر آتے ہیں اس کو دہشت گرد فیصلہ کر کے بین کرنے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. دہشت گردی یعنی لوگوں کا سڑکوں کے اوپر آ کے, مجھے پہلے میری بات ذرا میری بات مکمل ہو لینے دیجیے. اگر میں آپ کے ذریعے ذرا اپنا, ڈاکٹر صاحب I'll come back to you, میں جلدی آ جاؤں گا واپس. نہیں ابھی نہیں آیا, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ میرا پوائنٹ ابھی نہیں آیا, لیکن بہرحال آپ اگر نہیں سننا چاہتے میرا پوائنٹ تو علی محمد صاحب کے پاس چلے جائیے. میں سننا چاہتا ہوں بٹ ان کا بھی اوپینین لے لیں سر, اور اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. علی محمد خان صاحب بتائیے, وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دیکھیں احتشام بھائی, میرا تو پوائنٹ بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے. میں اس ملک کو میرے بزرگوں نے بنایا ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ اس کو بچانے کے لیے میں تگ و دو کر رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے میرے بچوں نے ادھر رہنا ہے, ان کی باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور اگر کوئی ہو بھی, اگر کبھی موقع ملے بھی تو میں ان کو کہوں گا کبھی باہر پراپرٹی مت لو, اس ملک میں دفن ہونا ہے اس ملٹی کے لیے. میں تو اس ملک کو اس طریقے سے چلانا چاہتا ہوں, چلوانا چاہتا ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے لیے کہہ کے چلے گئے. He was a man of law, he was a man of principle, he was a man of pen. اور وہ یہ ہے, یہ چھوڑے تاریخ میں کبھی ادھر جھانکا کبھی ادھر جھانکا, تم نے وہ کیا, تم نے یہ کیا. آج کی بات کریں, آج پاکستان کو کیسے چلانا ہے؟ کیا پاکستان کو ڈنڈے کے زور سے چلانا ہے یا پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے؟ اگر ماضی میں کسی نے کوئی غلط کام اگر کیا ہے, آپ لوگوں کے پاس 4 سال حکومتیں تھیں, ابھی رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی نے غلط کام کیا تھا نہ چھوڑتے. عمران خان صاحب پہ ایک سوال, ایک الزام آیا, سپریم کورٹ تک ان کو گھسیٹا گیا, 6, 7, 8 مہینے سپریم کورٹ جاتے رہے اور وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے پوری منی ٹریل. اینڈ بیرسٹر صاحب, سنس یو آر اے لرنڈ پرسن, آپ کے ہر پروگرام میں آپ کو یہ بات کی جاتی ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں, انہوں نے تو اس پیسے کا بھی جواب دیا جو انہوں نے پاکستان میں کمایا ہی نہیں تھا, جبکہ اس زمانے میں وہ سرکاری ملازم بھی نہیں تھے, نہ وزیر تھے, نہ مشیر تھے. پاکستان سے باہر کی گئی کمائی کو پاکستان لانے کے بعد اس کا منی ٹریل تک دیا. آج اگر ان سے صرف اتنا سوال ہوتا ہے کہ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب حکومت کی سرکاری زمین ایک بے نامی طریقے سے اپنے آپ کو ٹرانزیکشن کروا کے
آپ نے خرید لی. سرکاری زمین جو ہے وہ لیز پہ لی جا سکتی ہے, اس کو خریدا نہیں جا سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلو یہ سوال یا یہ الزام غلط ہے, چلو فار سیک آف آرگومنٹ اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. اس طرح سٹیج پہ کھڑے ہو کے رانا ثناءاللہ صاحب اور اس طرح ان کے لیول کے اور لوگ جب آپ تھریٹ کرتے ہیں, آپ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس ملک کو چلایا تھا, کیسے چلانا چاہتے ہیں, اور اس کا یہ بھی مطلب ہے بیرسٹر صاحب, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو آپ لوگوں نے بیرسٹر صاحب, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے کچھ نہیں سیکھا. وہی مینٹیلٹی آج بھی قائم ہے. خدا را آپ کے پاس آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اپنی جگہ پہ, لیکن رانا ثناءاللہ نے جو کچھ کہا وہی بات ہے جو میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے بات کر رہا تھا اور بحث کر رہا تھا. سر میں آگے آپ کی طرف میں آگے دیکھیں جو ان کے ایک سینٹر ہاشمی صاحب نے جس طرح ایک سپریم کورٹ کے ججوں کو ان کے بچوں کو تھریٹ کیا, آج رانا ثناءاللہ صاحب نے سرکاری ملازمین کو ان کے بچوں کو تھریٹ کیا. کیا فرق ہے؟ کوئی لرننگ, کوئی فرق ہے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں 5 سال کے بعد کوئی فرق ہے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے عمران خان کی وہ سول ڈس اوبیڈینس والی تقریر کو ٹی ایل پی کے ایکشنز کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ تقریباً ایک جیسی بات ہے, اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ رانا ثناءاللہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کنڈیمنیبل ہو سکتا ہے, میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ چیف سیکرٹری یا کمیشنر لاہور یا ان کے بچوں کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہی نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ یہ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہے جو ٹی ایل پی نے کیا جس کی وجہ سے ان کو بین کیا, تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. سر دونوں کی بات سمجھ میں نہیں آتا. بیرسٹر صاحب میری بات سنیں, ایک تو ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بات بتا دوں, ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, لیکن اس عمل کی وجہ سے ان پہ پابندی لگانا مجبوری تھی. ابھی دہشت گرد اب سنیں نا میری بات سن لیں, وہ ان سے ہم نیگوسیشن میں رہے, ان سے ہم بات کرتے رہے, ان کو قائل کرتے رہے کہ وہی بات جو آپ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں, وہی آپ بھی کرتے ہیں, وہی عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں, پوری دنیا میں انہیں جا کے کی. لیکن جب وہ روڈوں پہ نکلے, جب حالات خراب ہوئے تو پابندی لگانی مجبوراً پڑی ان پہ. ایشوز کے حوالے سے دیں. جی ڈاکٹر صاحب, علی محمد خان صاحب ان کی باری ہے پلیز. جی میں کوئکلی 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات کیس کے حوالے سے 1960s کے اندر ایک ٹرانسفر ہوئی ہے جس کو کویشچنیبل ڈکلیئر کر کے یہ کینسل کی گئی ہے, جو اونرشپ ڈیڈ ہے 1960 کے اندر کسی صاحب نے پنجاب گورنمنٹ سے, یہ ہے وہ بات جو یہ آپ کو نہیں بتا رہے, یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 1980 کے اندر یہ زمین نواز شریف صاحب کے خاندان نے خریدی. جو آپ کو یہ بات نہیں بتا رہے وہ یہ ہے کہ 1960 کے اندر یہ زمین پنجاب حکومت سے کسی نے خریدی تھی جو 4 ہاتھ بکنے کے بعد نواز شریف صاحب کے خاندان میں آئی. انہوں نے 1960 کا جو رجسٹر تھا نکال کے یہ کہا کہ اس کے لیے جس کاغذ کی ضرورت ہے وہ کاغذ موجود نہیں ہے. بھائی آپ نے سدا حکمرانی خدا کی ہے, صرف آپ نے نہیں رہنا یہاں پر, یعنی بنی گالا کو تو آپ نے حلال کر لیا اور 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو تو آپ نے حلال کر لیا کیونکہ وہ حلال ہے, وہ عدالت نے کیا. میں سب جانتا ہوں آپ کی ساری بات, آپ میری بات سنیں, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. یعنی بنی گالا حلال ہے اور 1960 کے اندر کسی اور شخص نے جو زمین پنجاب حکومت سے خریدی تھی وہ حرام ہے. جی میں نے ساری آپ کی باتیں سنی ہیں, میں نے سب باتیں سنی ہیں, ذرا حوصلہ پیدا کریں اور میری بھی بات سنیں. حوصلہ ہی ہے. بنی گالا جب آپ طاقت کے اندر ہیں تو بنی گالا بھی حلال ہے, آپ طاقت میں ہیں تو ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو بھی حلال ہے, اور جب ہم طاقت میں نہیں ہے تو 1960 میں کسی نے خرید کے 4 ہاتھ بیچی اور 1900 آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ 1980 کے اندر یہ 1990 میں بیچی. چلیں چھوڑ دیں, آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تو چھوڑ دیں, مطلب آپ اندر آ رہے ہیں. میری بات, میں جو بات کروں گا آپ کو سننی پڑے گی, میری باری ہے, میں نے تو آپ کی پوری بات سنی ہے, نہیں سننا چاہیں گے تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. یعنی آپ حکومت کو تھریٹ کریں, افسران کے نام لائیں, بھائی آپ کو حق ہے کہ آئی جی کا نام لے لے کے تھریٹ کریں, آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آئی جی کو اپنے ہاتھ سے پھانسی لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے نا, یہ بات یہ ٹھیک ہے, یہ حلال ہے کہ آپ پکڑ کے آئی جی کو ہاتھ سے پھانسی لگائیں گے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی حرکت نہ کریں. آپ پکڑ لیں, پھانسی لگا دیں رانا ثناءاللہ کو. پہلے آپ نے 35 کلو ہیروئن نہیں ڈالی اس کے اوپر, تو پھر پکڑ لیں, پھانسی لگائیں.
جو آپ کے خلاف بات کرے اس کو پھانسی لگا دیں. آپ TLP کے بھی متعلق یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اتنی بات کی, جب انہوں نے ہمیں بات نہیں ہماری مانی تو ہم نے دہشت گرد کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ بات دہشت گردوں سے کر رہے تھے. مہمان میں نے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جانا ہے. شرمیلا صاحبہ آپ نے پوری گفتگو سنی ہے. ایک سائیڈ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو TLP سے ملا رہی تھی اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو TLP سے ملا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے بیرکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے جملے پکڑتے رہیں گے، جو کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کنڈیمیبل ہیں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، نہیں بولنے چاہیے تھے، لیکن آپ اس ملک کے اندرونی معاملات تو دیکھیں، اس ملک کے داخلہ کے معاملات دیکھیں، اس ملک کے خارجہ کے معاملات دیکھیں. پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے. اس حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی تو ہے نہیں. برطانیہ نے آپ کو ریڈ لسٹ کے اندر ڈال دیا، جبکہ آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر کہیں زیادہ، سینکڑوں زیادہ کووڈ کے کیسز ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی نہ بولنے والا ہے، نہ کوئی ایجوٹیٹ کرنے والا ہے. اسی طریقے سعودی عربیہ سے آپ کے تعلقات خراب. آپ کے کس ملک سے تعلقات اچھے؟ اسی طریقے سے آپ کا ملک دہشت گردی کی جنگ لڑتا رہا ہے. آپ نے ہزاروں جانیں قربانی کی ہیں، آپ کے فوجی شہید ہوئے ہیں، آپ کے سویلین شہید ہوئے ہیں، آپ کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے. آج بھی آپ کو امریکہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ڈو مور، اور آپ ایک دوسرے کے اوپر بلاسفیمی کے کیسز ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ڈال رہے ہیں. اگر آپس میں سیاستدانوں نے لڑنا ہی ہے اور لڑ کے اس ملک کو ختم کر دینا ہے اور یہی گفتگو کرنی ہے، تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جو لوگ واقعی اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، وہ تو آج یہ باتیں سن کے بڑے خوش ہوں گے. وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اس PTI کی حکومت نے جتنی انتقامی کارروائیاں اپوزیشن پہ ڈھائی ہیں، انہوں نے اگلا پچھلا ہر ریکارڈ توڑ دیا ہے. جو مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب آئے تھے کراچی، وہ کوئی 2-4 گھنٹے کے لیے، پھر سکھر بھی گئے تھے. سکھر کے پریس کلب کے باہر 400 ارب سے اوپر کے اعلان کر کے گئے سندھ کے لیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں خدارہ سستی چینی دے دو، ہمیں بجلی دے دو، ہمیں گیس دے دو، ہمارا حق ہمیں دے دو. برس صاحب کچھ عرض کروں، بڑی باتیں کرنا، یہ بڑے بڑے نعرے لگانا، یہ اتنے بڑے بڑے پیکیجز اناؤنس کرنا اور پھر کچھ نہ دینا. چلیے یہ اس کا رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب. مذاق اڑتا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب وہ کہتی ہیں ہمیں بجلی دے دو، گیس دے دو، چینی دے دو، اور کچھ نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کی، تو اللہ کے کرم سے ہمارے دور میں نہ کوئی ایبٹاباد آپریشن ہوا ہے اور نہ کسی ریمل ڈیوس کو ہم نے چھپ چھپا کے نکلنے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب سندھ گئے ہیں تو سندھ جو ہے، سندھ پورے، سن لینا، سندھ پورے پاکستان کا حصہ ہے اور عمران خان صاحب پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اور آپ کو نہیں وہ 40 جو ہے 400 ارب کا یا اس سے پہلے بھی جو پیکج کراچی کا تھا، آپ کو نہیں دیا، سندھ کے عوام کو دیا ہے، جن کو آپ نے تقریباً محروم رکھا ہے پچھلے 40 سال سے. آپ سندھ کے عوام کے ان کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے ہیں. واٹ ہیو یو گیون؟ کراچی کو کیا دیا، حیدرآباد کو کیا دیا، سندھ کو کیا دیا؟ کیا آپ نے وہاں ہاسپٹل کے نظام بہتر کیے، کوئی ایجوکیشن کا نظام بہتر کیا؟ کراچی جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر. بہت شکریہ. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی 1100 ارب کا پیکج اناؤنس کیا تھا، ابھی 400 ارب کے قریب پیکج اناؤنس کیا. تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں سے کتنے پیسے ریلیز ہو گئے اور کتنا کام سندھ میں ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.